बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अदलिया में तख्त का टकराव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर जो आइनी बेंच ने समाअत की है, और आज की समाअत में जजेस के जो रिमार्क्स हैं, वकला के जो दलाइल हैं, और इस केस में जो अदालती फ़ैसला होगा उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये सारी डिटेल एक एक्सप्लेनर की सूरत में प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का नया प्लान, मीडिया से दूर लेकिन खुफिया के करीब। तो इस खबर में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि जो बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया है, तो पस पर्दा मुलाकातों में इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन क्या चल रहा है। तो ये दो ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। वकला ने क्या दलाइल दिए, जजेस ने क्या सवालात पूछे, क्या रिमार्क्स दिए, और फिर इस सारी अदालती जो जंग है, इसका जो भी अदालती फ़ैसला होगा उसके कॉन्सिक्वेंस, उस पर बात करेंगे। और एक बड़ी मिसाल, एक अहम मिसाल के साथ इस कार्रवाई को हम कंक्लूड करेंगे। तो आज नाज़रीन, जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, और जस्टिस अरबाब अपना सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब, उनके जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उनकी तरफ से नाज़रीन जो दलाइल दिए गए, मैं ज़्यादा उनके लंबे दलाइल आपको नहीं बताऊंगा। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये जो जजेस की सीनियरिटी होती है, जजेस की सीनियरिटी का अदलिया की आज़ादी के साथ बड़ा गहरा लिंक है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मुनीर मलिक साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ऑफ़िस होता है, वो ऑफ़िस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट के जजेस से मुख्तलिफ होता है, उन हाई कोर्ट के जजेस से अलग होता है। मुनीर मलिक साहब ने मिसाल पेश की कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट का जो कानून है वो 1970 में बना, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून है वो 2010 में बना। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सूबाई हुकूमत तनख्वाहें देती हैं, मराद की अदायगी करती है, यानी सूबाई फ़ंड से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को तनख्वाहें और मराद अदा की जाती हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें जो मुआवजा है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, यानी जो वफाक का जो ख़जाना है सेंटर का, उससे उनको तनख्वाहों की अदायगी की जाती है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो जजेस की तैनातियों का जो जुडिशल कमीशन है उसकी कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। यानी वो ये कह रहे थे कि अगर हाई कोर्ट में जज लगाना है तो जुडिशल कमीशन के अरकान कुछ और होंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लगाना है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं वो और होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ये जो नाज़िम दलील रखी मोहम्मद अली मदर साहब के सामने, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने, उस पर जजेस ने जो जवाब दिया, उनके जवाब पे आने से पहले आज मुनीर मलिक साहब ने इस केस में अपने दलाइल को कंक्लूड कर लिया है। और मुनीर मलिक साहब के दलाइल के बाद हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं। हामिद खान साहब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दलाइल दे रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। और जो नाज़िर हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं, उन दलाइल में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो खतूत हैं उन खतूत का हवाला दिया है। और हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं उनकी तादाद 25,000 है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ी बार है जिसको बने हुए लाहौर हाई कोर्ट बार को 133 साल हो चुके हैं। और हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार का 100 साला जश्न जो है, हमने 1992 में उस जश्न को मनाया था। यानी आज भी अदालत में एक 1992 की बात हुई जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चर्चा करती है, क्रेडिट लेती है कि 1992 का वर्ल्ड कप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जीता था। तो आज एक और 1992 का अदालत में ज़िक्र हुआ, लेकिन वो ज़िक्र जो है क्रिकेट का नहीं था, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार के क़याम के 100 साला जश्न का था। हामिद खान साहब ने जो अपने दलाइल में जजेस के खतूत का जिक्र किया है,
اس پہ بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطوط ہم نے پڑھ رکھے ہیں۔ خطوط کے حوالے سے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک اور لارجر بینچ کے سامنے ہے۔ محمد علی مدر صاحب نے، جج صاحب نے حامد خان صاحب سے کہا کہ ان خطوط کو پڑھنے کا ہمارے سامنے کوئی فائدہ نہیں، آپ اس کیس میں جو قانونی سوالات ہیں، جو آئینی سوالات ہیں، ان سوالات کے اوپر عدالت کی معاملت کریں۔ جس کے جواب میں حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ حقائق ہیں جو ججز کے خطوط میں لکھے گئے ہیں، میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حقائق خود بیان کر رہے ہیں کہ ججز کا جو ٹرانسفر کیا گیا ہے 3 ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ لاء کی بھی بدنیتی ہے اور یہ حقائق کی بھی بدنیتی ہے۔ لیکن بہرحال اب تک جو دلائل حامد خان صاحب نے دیے ہیں اس کو عدالت نے اتنی پذیرائی نہیں ملی ہے۔ دوسرا جو منیر ملک صاحب نے دلائل دیے تو ان کے دلائل پہ محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ آپ جو آرٹیکل 200 جو کہ ججز کے ٹرانسفر کا آرٹیکل ہے، صدر کا اختیار ہے، اس کو جو آپ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرٹیکل 175A کے ساتھ، اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں گے تو پھر تو جو آرٹیکل 200 ہے ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا۔ پھر تو کبھی بھی کسی جج کا جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ٹرانسفر پہ آئے گا کسی ہائی کورٹ میں مستقل آئے، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر عبوری ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیں کہ ٹرانسفر مستقل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری ہائی کورٹ میں جانے کے بعد نیا حلف اٹھائے گا۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 200 میں یہ نہیں لکھا گیا، آرٹیکل 200 مکمل طور پہ خاموش ہے کہ ٹرانسفر پہ آنے والا جو جج ہے وہ حلف اٹھائے گا، ایسا کوئی آئینی تقاضا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ ٹوٹل عدالتی کارروائی کا آج کی سماعت کا احوال ہے۔ اب میں اس کو ایکسپلین اس طریقے سے کروں گا کہ ماضی میں 63A کی تشریح کا ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا۔ اس آرٹیکل 63A کی اس وقت کے 5 رکنی بینچ نے جو تشریح کی تھی، اس تشریح کے ذریعے جو آئین کا آرٹیکل 95 ہے جس کے تحت اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے، اس آرٹیکل 95 کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا، غیر مؤثر کر دیا گیا تھا۔ کیسے غیر مؤثر کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس فیصلے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 63A کے تحت پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے کوئی ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، نہ اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا بلکہ اس کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت ڈیفیکٹر کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اب ناظرین یہ جو تشریح اس صدارتی ریفرنس پہ جو کہ عارف الوی صاحب نے بھیجا تھا اور بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے تشریح کی تھی، اس تشریح کے بعد اپوزیشن بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار آئینی طور پہ نہیں بچا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کیسے لے کے آئیں، کیونکہ وزیر اعظم تو اکثریت میں ہوتا ہے اور اپوزیشن نے اپنی اکثریت بنانے کے لیے حکومت کے بندے ہی توڑ کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 63A کا فیصلہ تھا جس کے ذریعے آرٹیکل 95 وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا ریڈنڈنٹ غیر مؤثر ہوا تھا، اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی، اور اس فیصلے پہ تنقید کرنے والے وہ وکلا بھی شامل تھے جو آج آرٹیکل 200 کے خلاف میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ججز کا ٹرانسفر 200 کے تحت نہیں ہو سکتا، یہ بدنیتی کے تحت ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اب ناظرین اس کیس میں بھی اگر جو وکلا کے دلائل ہیں کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو جج کا ٹرانسفر ہوگا اس کو آ کے نیا حلف اٹھانا پڑے گا اور وہ سینیورٹی میں 0 نمبر پہ آ جائے گا، باٹم پہ آ جائے گا، لوور پوزیشن پہ آئے گا، تو یہ بھی ایک طریقے سے جیسے محمد علی مدر صاحب نے کہا ہے، یہ بھی عدالت سے آرٹیکل 63A والا پہلا فیصلہ، نظر ثانی والا نہیں، پہلا فیصلہ جس نے آرٹیکل 95 کو ریڈنڈنٹ کر دیا تھا، اسی طرح کا فیصلہ لینے کی ایک کوشش ہے تاکہ عدالت ایسا فیصلہ دے جس میں یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو جج ٹرانسفر پہ آئے گا وہ نیا حلف اٹھائے گا۔ اگر ناظرین عدالت ایسا فیصلہ دیتی ہے تو یہ آرٹیکل 200 کو غیر مؤثر ریڈنڈنٹ قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آج کی جو سماعت ہے وہ کنکلوڈ ہو چکی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس پر اور بھی سماعتیں ہوں گی اور پھر جو فیصلہ آئے گا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ عدلیہ کے اندر جو تخت کی لڑائی ہے، اب تخت کی کیا لڑائی ہے، یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب وہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بن چکے ہیں اور جو مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے کی جو دوڑ ہے اس میں بھی سرفراز ڈوگر صاحب شامل ہیں، لیکن یہ جو عدالت کے سامنے کیس ہے اس کیس کا
مقصد یہ ہے کہ جو سینئر پیونی جج تھے سرفراز ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر سے پہلے محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو باقی 3 سینئر ججز ہیں جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب ہیں، ان 3 ججز میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے مستقل چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے۔ تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مستقل چیف جسٹس لگانے کے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا، بڑا اثر پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ اس کیس میں کب آتا ہے اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پھر کب ہوتا ہے، لیکن یہ عدلیہ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مستقل چیف جسٹس بننے کی ایک ٹکراؤ ہے، ایک لڑائی ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق جو خبر ہے کہ میڈیا سے دور اور خفیہ کے قریب عمران خان اور بانی تحریک انصاف عمران خان کے مابین کیا چل رہا ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر کی گئی تھی اور وہ آفر فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لی تھی کہ یہ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہونے چاہیے اور یہ وزیر اعظم نے بڑی حوصلہ افزا پیشکش کی ہے۔ اب ناظرین وزیر اعظم کی اس پیشکش سے اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں چند مہینے تو غالباً نومبر کے بعد دسمبر میں حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اور بڑے زور و شور کے ساتھ مذاکرات کی بیٹھکیں بھی ہوئی تھیں، نشستیں بھی ہوئی تھیں اور ان مذاکرات کی بیٹھکوں اور نشستوں میں جس کو اب کہا جاتا تھا کہ وہ نشستن برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اس میں حکومت نے تحریک انصاف کے جو تحریری مطالبات تھے وہ بھی ان سے لیے تھے اور تحریک انصاف نے وہ تحریری مطالبات حکومت کو ہینڈ اوور بھی کیے تھے، لیکن پھر اچانک سے بانی تحریک انصاف عمران خان نے ان مذاکرات کے پروسیس کو منقطع کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کے ساتھ ہم کیا بات چیت کریں، یہ تو ہماری ملاقات بھی نہیں کروا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک سے چند مہینوں کے بعد اور پاک بھارت جنگ کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہی عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ حکومت بے بس ہے، حکومت کے پاس اختیار نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات اب ہم مزید نہیں کر سکتے، مزید ان کے ساتھ بیٹھک نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ عمران خان جو ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ناظرین بڑا اہم سوال ہے۔ اب ناظرین جو خبر سامنے آ رہی ہے، پہلے تو وہ خبر آپ کو بتا دیں جو کہ آج انصار عباسی صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ جو بیرسٹر گور علی خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں منگل کے دن جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں عمران خان نے بیرسٹر گور کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، لیکن ناظرین معاملہ ذرا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے ایسا ہی لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ عمران خان نے اجازت دی نہیں بلکہ بیرسٹر گور نے جا کے عمران خان صاحب کو کنونس کیا ہے کہ ہمیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عاصم منیر کے ساتھ براہ راست بات چیت کا بند دروازہ کھولنے کا عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اعظم سواتی صاحب آج بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ اب وہ شاید اعظم سواتی صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے دوسری مرتبہ اپنی کوشش میں، اور اب عمران خان صاحب نے یہ جو اجازت بیرسٹر گور صاحب کو دی ہے اس میں کچھ کنڈیشن عمران خان صاحب نے لگائی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اب کی مرتبہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ پس پردہ ہوں گے، وہ خفیہ ہوں گے، ان مذاکرات کا میڈیا کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی جائے گی، ان مذاکرات کے پروسیس کو میڈیا سے دور رکھا جائے گا اور خفیہ پس پردہ یہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ اب اس کی وجہ ناظرین کیا ہے؟ اس کی ناظرین وجہ بڑی سیدھی سادی ہے۔ وجہ ناظرین یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب مذاکرات ہوئے تھے، میں خود مذاکرات کے حق میں ہوں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے، حکومت کو اپنی بات پر پی ٹی آئی کو کنونس کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو اپنی بات پہ حکومت کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، کچھ لے اور کچھ دے ہونی چاہیے۔ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو کچھ لیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلے مذاکرات کی نشستیں چل رہی تھیں تو اس وقت کچھ ایسے ایلیمنٹ جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک تھے اور اسی چیز کو وہ بیچ کے ڈالر کماتے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان یہ ٹینشن، یہ ٹسل، یہ کنفرنٹیشن
یہ کنفرنٹیشن چلتی رہے اور ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز کے لاکھوں ملینز میں ویوز آتے رہیں کیونکہ اسے ڈالرز آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میڈیا کے سامنے اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے بڑی حوصلہ افزا ہے، بڑی اچھی ہے کہ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی آپس میں کرے گی، لیکن خفیہ مذاکرات ہوں گے. ماضی میں بھی 2015 میں انتخابات میں دھاندلی کے معاملے پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے خفیہ مذاکرات ہوئے تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انتخابی دھاندلی کے لیے انکوائری کمیشن بنے گا اور سپریم کورٹ کے 3 ججز اس کمیشن کی سربراہی کریں گے، اس کمیشن کے ممبر ہوں گے. تو اب بھی امید ہے کہ اس خفیہ مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ پازیٹیو نکلے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.